बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, 5 जनवरी को हर साल यौम करारदाद हक़ खुद इरादियत जो है वो मनाया जाता है। ये दिन कश्मीरियों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, कश्मीर की जो तहरीक है उसके लिए बहुत अहम है। ये एक तारीख़ नहीं है बल्कि कश्मीरियों के लिए इसकी जो अहमियत है उसके इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5 जनवरी 1949 के बाद से ही कश्मीरी वर्ल्ड कम्युनिटी से ये मांग करते आ रहे हैं कि जो वादे 5 जनवरी 1949 को किए गए थे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से करारदाद के ज़रिए उसे मिनवान जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और आज 75 बरस बीत गए हैं, आज 27,394 दिन बीत गए हैं, आज 900 महीने बीत गए हैं, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिला। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना किसने है? बुनियादी तौर पे ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने गारंटी किया था कि हम ये गारंटी करते हैं कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत जो है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन आज 75 बरस गुजरने के बावजूद भी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिला। उसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? वो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो भारत है। भारत को ये खदशा है कि अगर इन्हें हक़ खुद इरादियत दे दिया गया तो जिस तरह से 585-86 जो रियासतें थीं उन्होंने अपने फ़ैसले किए और जिन्होंने फ़ैसले पाकिस्तान के हक़ में किए उन पे फिर ऑपरेशन पोलो तक लॉन्च किया गया, उनके ऊपर फिर मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस लॉन्च किए गए। और यही जो है वो कश्मीरियों के साथ भी होना है कि कश्मीरियों ने भी अपनी ज़मीर का जो फ़ैसला करना है वो पाकिस्तान के हक़ में करना है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाना है और हम ये हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों को नहीं देंगे। जो प्लेबिसाइड का राइट है वो कश्मीरियों को नहीं देंगे। आज 75 बरस गुजरने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हवाले से अपने इस वादे को किस हद तक पूरा कर पाई है और क्या कश्मीरियों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है या भारत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि इसको जो हक़ खुद इरादियत है इसे अपनाने के अलावा इसके पास क्या ऑप्शन है? उसने 10 लाख 15 लाख फ़ौज जो है वो भी मकबूजा कश्मीर के अंदर डाल के देख ली, 1 लाख के करीब जो कश्मीरी हैं उनको भी शहीद करके देख लिया। व्हाट एल्स इंडिया हैज़, उनके पास क्या ऑप्शन है? इस पर ज़रा बात कर लेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। जनाब आज हमारा साथ दे रही हैं स्टूडियो में डॉक्टर फरहा नाज साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नामवर तजियाकार हैं। अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है, तजियाकार भी हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं और अपना थिंक टैंक भी रन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं और कश्मीर और इंडिया के हवाले से काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत जिद्दोजहद आज़ादी के जज्बे और अज़्म इस्तक़लाल से मनाया। कश्मीरियों ने हक़ खुद इरादियत के हक़ में भरपूर आवाज़ बुलंद की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर चिस्पा किए गए, जिन पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, मीर वाइज उमर फारूक और दीगर रहनुमाओं की तस्वीर चिस्पा थीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 जनवरी 1949 की करारदाद मंजूर करते हुए ऐलान किया था कि कश्मीरियों को बैनुल-अक़वामी निगरानी में रायशुमारी के जरिए हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, उन करारदादों पर आज तक अमल दरामद ना हो सका। पाकिस्तान इस मामले को बार बार आलमी फोरम्स पर उजागर कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के दौरान 1 लाख कश्मीरियों को शहीद और 1,61,000 को पाबंद सलासुल किया जा चुका है। कश्मीर की तारीख जिद्दोजहद आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। वो वक्त दूर नहीं जब शोहदा का मुक़द्दस लहू रंग लाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, मैं इसमें वानी साहब आपको शामिल करूँगा। 5 जनवरी 1949 या 5 जनवरी, इसकी अहमियत कश्मीरियों के लिए क्या है? बुनियादी कश्मीरी कज़िया जब शुरू हुआ, हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया, जब कश्मीरी अपनी जद्दोजहद महाराजा की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ कर रहे थे, महाराजा के ख़िलाफ़ जद्दोजहद चल रही थी, तो हिंदुस्तान गैर कानूनी तौर पर अपनी फ़ौजें कश्मीर में दाखिल कर चुका था 27 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद
چونکہ ریزسٹنس جاری تھی اور ان کے ہاتھ سے کشمیر چلا جا رہا تھا، کیونکہ جو کشمیری تھے ان کی انڈیجنس ریزسٹنس جو تھی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہندوستان اقوام متحدہ میں چلا گیا اپنا کیس لے کر، یہ بنا کر کہ پاکستان نے انٹروڈیوسرز بھیجے ہیں، ان کے فوجی آئے ہیں، اور چونکہ مہاراجہ نے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہے، ایک فرضی دستاویز لے کر وہ گئے، اور ہندوستان اس نیت سے گیا تھا کہ یا تو ان کو اقوام متحدہ سے کلین چٹ ملے گی مہاراجہ کے اس فرضی الحاق کی دستاویز کی صورت میں، اور پاکستان کو اور کشمیریوں کو کہا جائے گا، شٹ اپ کال دی جائے گی کہ اب الحاق ہو چکا ہے مہاراجہ کا الحاق اور آپ لوگ خاموش رہیں۔ لیکن اقوام متحدہ نے جو قرارداد پہلی جو قرارداد ہوئی، جو پہلے اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مہاراجہ کوئی نہیں ہے، مہاراجہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی کیونکہ وہ آن رن تھا، بھاگ رہا تھا، اس کی حیثیت ختم ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ کمٹمنٹس تھی کہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی جو مرضی اور منشا کے مطابق رولر نے فیصلہ کرنا ہے، ان کی منشا کے خلاف وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہندوستان یہ پروو ہی نہیں کر سکا کہ مہاراجہ 27 کو 26 کو کشمیر میں تھا بھی، جموں میں تھا یا نہیں تھا، تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا وہاں پر کہ کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت ہے ان کو دیا جائے گا، وہ خود فیصلہ کریں گے اپنے سیاسی مستقبل کا۔ انڈیا نے مانا اس چیز کو؟ انڈیا نے مانا، پاکستان نے مانا، دنیا نے مانا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی یہ قرارداد تھی، اس میں کوئی ایبسٹین نہیں تھا، کوئی اس کے سلسلے میں کوئی ویٹو نہیں تھا۔ امریکہ واز پارٹ آف اٹ۔ امریکہ نے اس قرارداد کو بنایا تھا، امریکن جو اس وقت تھے ان کی لکھائی تھی اس پر، اور اس کے بعد جب اقوام متحدہ نے مختلف قراردادیں 5 جنوری کا جو ہم ذکر کرتے ہیں 1949 کو، یہ ایک فریم ورک پورا دیا گیا، یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان جو تھا، اس نے پورا فریم ورک دیا کہ کس طرح سے پلیبسٹ ہوگا کشمیر کے اندر میں، کس طرح سے فوجیں ہٹیں گی، کس طرح سے پلیبسٹ ایڈمنسٹریشن اپوائنٹ ہوگا، اور پھر کیا طریقہ کار ہوگا ووٹنگ کا، لوگ کس طرح سے ووٹ کریں گے، اور اس میں صاف اور شفاف ظاہر ہے، جو ہمارے ہاں ہم بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے جو ابھی جو چیزیں کی ہیں ڈیموگرافک چینج وغیرہ، اس قرارداد کی شق نمبر 7 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو 15 اگست 1947 کے بعد اللیگلی مقبوضہ کشمیر میں جائے گا، اس کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ All those people who have lawful entry in that part of Jammu and Kashmir, they can be the part of plebiscite. So یہ بھی ایک شک وہاں پر تھی، ساری چیزیں اس میں تھی، یہ روڈ میپ تھا۔ ہندوستان نے اس کو بھی تسلیم کیا، یہ ساری چیزیں تسلیم کی۔ ڈیملٹرائزیشن پر ایک نقطہ آیا کہ ڈیملٹرائزیشن پر ہندوستان کا یہ تھا کہ پاکستان پہلے نکالے، پاکستان کا یہ تھا کہ سائملٹینیسلی نکالے۔ ایک غلط فہمی ہمارے لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ جی اس میں کہا گیا تھا پاکستان کو آپ ساری نکالیں، ہندوستان کو رہنے دیں، لیکن اس کے بعد یہ چیز تھی، لیکن اس کے بعد ہندوستان، پاکستان اور یونائٹڈ نیشنز کمیشن جو ہے ان کا کراچی میں اجلاس ہوتا ہے، کراچی میں وہ اس کو کراچی ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، کراچی پیکٹ بھی کہتے ہیں، اور UN ڈاکیومنٹ وہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان اپنے جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر 12 سے 18 ہزار فوج رکھ سکتی ہے، اور پاکستان جو یہاں پر رکھ سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر 3 سے 6 ہزار فوج پاکستان رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس پر ہندوستان نے کہا پہلے پاکستان نکالے فوج، پاکستان نے کہا سائملٹینیس وڈراول ہوگا، اور اس بات پر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں سے شروع ہوا، کیونکہ ہندوستان کی نیت ہی نہیں تھی نا بنیادی طور پر۔ نہرو نے تمام جو ہم آج کل تو ہم کہتے ہیں نریندر مودی کی سرکار جو کچھ کر رہی ہے وہ ببانگ دہل کر رہی ہے، بٹ نہرو ڈیڈ اٹ آل کورڈلی، اس نے اس کے ساری چیزیں جو کی، کیونکہ وہ کشمیر کو کسی طرح سے بھی ہتھیانا چاہتا تھا، اور کسی طرح سے، کیونکہ اسی نے کشمیر میں آ کر کہا تھا جو دنیا کہتی ہے، جو ریکارڈ ہے، وی ڈونٹ بلیو ان فورسڈ میرج، اگر کشمیری چاہتے ہیں وہ اپنی راہ لے لیں، ہم اپنی راہ لے لیں گے۔ اور پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ سری نگر میں کہا، شیخ عبداللہ کہا تو من شدی من تو شدم، پھر اسی شیخ عبداللہ کو جیل میں ڈال دیا، اس کو بھی یہ کیا۔ سو نہرو ڈیڈ اٹ سو ویٹرلی اس وقت، ایک پلاننگ تھی جو کی گئی، یہ ساری پلاننگ تھی، مان لیتے ہیں بعد میں نہیں مانیں گے۔
نہیں انہوں نے کہا تھا اس وقت چونکہ اس وقت they were on run، ٹھیک ہے، اس وقت جو 1947 میں جس وقت آپ نے یہاں سے جو لوگوں نے شروع کی تھی تحریک جو شروع کی تھی کشمیری یونین جس مومنٹ تھی، تو اس وقت تو مہاراجہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور ہندوستان کی فوج مشکل سے سری نگر سے اتر رہی تھی اور they were not able to come forward، تو اس لیے انہوں نے یہ سیز فائر کرایا اور ٹائم بائی کیا۔ ٹھیک، ڈاکٹر فرحان ناز صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ 75 برس بیت گئے ہیں، کیا دنیا میں اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی کونسل سے ہو کر آئی ہوئی ہے اسے امپلیمنٹ کروا سکیں کشمیریوں کے لیے؟ پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا دنیا واقعی چاہتی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے۔ یہاں پہ جیسے وانی صاحب نے بتایا کہ جو بھی اگریمنٹ طے پایا تھا وہ امریکہ کے توسط سے طے پایا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ پاکستان وہاں پہ بیٹھا تھا اور پاکستان نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ دنیا کے جو عالمی ادارے ہیں جس میں یونائٹڈ نیشن آ جاتا ہے اس نے اس کو اپروو کرایا تھا۔ ناؤ واٹ از دا پرابلم کہ انہوں نے خود جو طے کیا وہ نہیں وہ کر پا رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں ان ڈیٹیل تو دے وانٹ ٹو کیپ کشمیر اے کانفلکٹ زون بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تاکہ ان دونوں کے اسٹرنگس کو وہ ہلاتے رہے۔ جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہ کشمیر میں کوئی مسئلہ ہوگا اور دس از ویئر دا پرابلم ول کمز ان، اور انڈیا کی طرف اگر ایج دینا ہوگا تو دے پائیں گے، پاکستان کو دینا ہوگا تو دے پائیں گے۔ سو اٹس بائی ڈیزائن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز بنائی گئی ہے جس کو وقتاً فوقتاً اس کو یہ یوٹیلائز کر سکے فار دیئر لارجر آبجیکٹیوز۔ ناؤ اسپیکنگ اباؤٹ وٹ از دا اسٹیٹس آف دی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ ورلڈ کمیونٹی ان دیٹ کانٹیکسٹ، we can see the international organizations they follow the wordings of the world superpower۔ صحیح ہے، تو جب وہاں پہ سپر پاور نہیں چاہتا ہے اس وقت کہ یہاں پہ کشمیریوں کو جن کی جانیں جا رہی ہے، جہاں پہ عورتیں بچے پامال ہو رہے ہیں، ان کو ان کا حق دیا جائے، nobody talk about that۔ In fact, I think we have entered into an era which is not for human rights, it is an era which is more about power dynamics۔ status quo ہے، power dynamics ہے، جتنا آپ ظلم کرو گے اتنا لوگ آپ سے گھبرائیں گے۔ ایک کبھی کبھار مجھے جب اب دنیا کے حالات دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اسلامک اسٹیٹ ایمرج ہو رہا تھا they were coming up and they were opening fire on everyone and anyone irrespective of who was there۔ تو اسی طریقے سے اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے تو انڈر دا ٹیبل چیزیں چل رہی تھی، اب کھل کے وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہے، nobody is bothered۔ اوکے، آپ ISS کی بات کر رہی ہیں کہ جس ٹائم وہ ایمرج ہو رہا تھا اور وہ جس طرح سے انڈسکریمنیٹ سب کو فائرنگ اور اس طرح سے کر رہا تھا، ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ میں فیض اللہ فراق صاحب آپ کو کروں گا، یہ فرمائیے گا جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، ایک طرف تو چلیں ٹھیک ہے یہ ایک زمین کا مسئلہ تھا جسے ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا 75 برس میں، لیکن اس کی پاداش میں انڈیا کو کس نے لائسنس دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیاں اس طرح کرے کہ 1 لاکھ کشمیری شہید ہو جائیں؟ نہ وہ عورتوں کو چھوڑیں، نہ وہ بچوں کو چھوڑیں، نہ وہ کم سن بچیوں کو چھوڑیں۔ حق کے خود ارادیت تسلیم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے 5 جنوری کا دن کشمیریوں کے حوالے سے کہا کہ قصواب رائے کی جو ہے کبھی بھی کشمیریوں کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ 47 سے پہلے بھی کشمیر پہ قبضے ہوتے رہے اور ماضی میں آپ تاریخ کی جرقوں میں جا کے دیکھیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی قابل کشمیر سے گزرتا گیا۔ 47 کے بعد بھی جب 30 ستمبر 47 کو نہرو نے کہا کہ کشمیر اور دیگر ریاستوں کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ ریفرینڈم کے ذریعے کرنے کا حق دیا جانا چاہیے، اس کے ایک بات تھی، لیکن نہرو کا یہ اعلان ایک اور جھوٹا وعدہ اور ڈھکوسلا تھا کہ 26 اکتوبر 47 کو مہاراجہ کشمیر نے رات کی تاریکی میں بھارت کے ساتھ علاقہ کا غیر قانونی معاہدہ کیا۔ اگلے ہی روز بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہو گئی اور ایسی داخل ہوئے آج تک وہاں پہ موجود ہے۔ 31 دسمبر کی بات ہے کہ خود کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں انڈیا لے کے گیا، لیکن اس کی جو 3 قراردادیں تھیں، قرارداد نمبر 47، 38، 39 منظور ہونے کے باوجود آج بھی کشمیریوں کو خود ارادیت کا حق نہیں دیا جا رہا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپریشن جبرالٹر اور 1965 کی پاک بھارت جنگ ہو یا سیاست کا معاہدے تاشکند ہو یا 72 میں شملہ معاہدہ، بار بار کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے وعدے کرتے کرتے آج اس موڑ پہ ہم ہیں، لیکن کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لیکن دوسری جانب تو آپ نے کہا کہ لاکھوں کشمیری آزادی کی جنگ لڑ چکے اور اپنی جانیں نذرانہ پیش کر چکے ہیں، لیکن دوسری جانب ہندوستان کی حد درمی کہ وہ آج بھی مظلوموں کو خون کرنے کو وہاں پہ تلا ہوا ہے۔ صحیح ہے، آئے روز جموں کے اندر، ویلی کے اندر مختلف جگہوں پر عورتوں کے بہنوں کی سواگ، عورتوں کے گود اجڑے جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان پر زندگی کے سارے دروازے بند ہیں،
لیکن آج بھی عالمی جو طاقتیں ہیں یا اقوام متحدہ ہے یا جو انسانی کمیشنز ہے وہ اس پر کوئی پریکٹیکل رول پلے کرنے سے قاصر ہے. تو ایک ایسے موڑ پر ہم حق خود ارادیت کا دن تو مناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آگے آپ کا ساتھ ہی رہے گا, آپ کچھ کہنا؟ جی, بنیادی طور پر جو فیض اللہ فراق صاحب کہہ رہے ہیں, اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, دیکھیں اگر ہم اقوام متحدہ کے ٹیمپلیٹ کو استعمال کریں, ان قراردادوں کو استعمال کریں, تو اس کے اندر کشمیریوں کے دو حق ہیں, یا تو وہ ہندوستان کا حصہ بنے یا وہ پاکستان کا حصہ بنے. یہ دو چیزیں ہیں. چونکہ کشمیری غالب اکثریت اور چونکہ ایک لیگیسی ہے, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1949 جو پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا قرارداد کے ذریعے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں, اس لیگیسی کو کیری کیے ہوئے ہیں. اب یہ کشمیری کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہندوستان تو کسی حق کو مانتا ہی نہیں ہے. ہندوستان کشمیری کے کسی حق کو نہیں مانتا ہے. اس وجہ سے ہندوستان اب دیکھیں جس طرح کے مظالم کشمیر پر کرتے یہاں پر پہنچا کہ 5 اگست 2019 کو اس نے بالکل مقبوضہ کشمیر کے 2 حصے کر دیے اور تمام تر جو حقوق تھے وہ سلب کر گیا, یہاں تک کہ آپ کی جو حق کی شہریت ہے وہ بھی ختم کر گیا, اور آپ کو مائنارٹی میں تبدیل کرنے کی جو سوچ رہا ہے بالکل وہی ماڈل ہے جو ماڈل اسرائیلی ماڈل ہے. ہندوستان نے ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ غزہ کی اور یہ جو سچویشن ہے, ہندوستان اس وقت اس کی ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے. جو اسرائیل اور غزہ کا کانفلکٹ ہے اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے, اور اسی ایڈوانٹیج کے تحت وہ فالس فلیگ آپریشنز مختلف ہیلے بہانے کر کے کشمیریوں کا ناتا تنگ کر کے ان کو بطور کشمیری میں یہاں سے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں, اور ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. فیض اللہ فراق صاحب بھی یقیناً اس کانفلکٹ کا حصہ ہیں کیونکہ وہ جی بی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بطور کشمیری جن کے اوپر صحبتیں ہندوستان ڈھا رہا ہے, آپ یہ بتائیں کہ آج تک پاکستان نے اس کے علاوہ کوئی بات کی کہ کشمیری جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کریں؟ دیکھیں اس پر پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں. جو پاکستان کا آفیشیل موقف ہے جو ہمارے سامنے, ہم نے کسی کے پیٹ کے اندر دیکھ کر نہیں, ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی قوم, پاکستان کی اسی موقف کے لیے آپ پیٹ کی بات کریں, اسی موقف کے لیے پاکستان نے 3 جنگیں لڑی, اسی کے لیے وہ 48, 65, 71, اسی کے لیے وہ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ 5 فروری کو یوم یکجہتی مناتے ہیں اور ہر اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. دیٹ از وہ اپنا ڈسپلے کرتے ہیں. کیا پاکستان کے ٹریڈ ٹائز انڈیا کے ساتھ ہیں 5 اگست کے بعد سے؟ وہ میں کہتا ہوں اگر ٹریڈ ٹائز ہوں بھی اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پاکستان نے ریسیپروکیٹ کیا نا اس چیز کو. پاکستان دنیا کے اندر ڈپلومیٹکلی لوور ڈاؤن کر دیا. پاکستان اور ہندوستان دنیا کے اندر 2 ساورن کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں. کشمیر ایک مسئلہ اس کے اندر ہے. ہم چاہتے ہیں, کشمیری چاہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیریز فریڈم اسٹرگل. وہ ہمارا ایک نقطہ ہے. باقی ہم کسی جگہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان. آپ کو کبھی ایسے فیل ہوا اس سارے عرصے کے دوران, جتنے عرصے میں آپ اس تحریک سے بھی وابستہ ہیں اور پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, کہ پاکستان نے ایور کہ کبھی بھی اس پوائنٹ کے اوپر انڈیا کے ساتھ تعلقات میں کوئی پیش رفت کی ہو اور کشمیر کو اگنور کر دیا ہو؟ کبھی ایسے ہوا؟ نہیں, اگر ایسا کیا ہوتا تو حالات ہی مختلف ہوتے. دیکھیں پھر کشمیری ان حالات میں ناگفتب حالات جہاں آپ کی 10 لاکھ سے زیادہ فوج ہے, they are equipped with all draconian laws, جہاں پر ہندوستان کی سپریم کورٹ چند دنوں میں 16 دنوں میں فیصلہ کرتی ہے کہ جناب دفعہ 370 بالکل ختم ہے, لیکن 1989 سے اس وقت تک آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کو ریپیل کرنے کا فیصلہ نہیں کر پاتی ہے, جس سے ہر روز ہزاروں کشمیری اس کے متاثر ہوئے, اس کا فیصلہ نہیں کرتی ہے. تو یہ تو ایویڈنٹ ہے اس ساری چیزوں سے. بالکل ٹھیک ہے جی, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب وے فارورڈ کیا ہے اب؟ کیونکہ 75 سالوں کا ہم نے یہاں پہ ذکر کیا, ان تباہیوں کا ذکر کیا جو ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالیاں, انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ رسپانس. 2024 میں ہم کھڑے ہیں, اس وقت سٹارٹ ہے سال کا. وے فارورڈ کیا دیکھ رہی ہیں ان یور اوپینین؟ دیکھیے جیسے ابھی تک ساری ڈسکشن ہو رہی ہے, وی آر لوکنگ انٹو دی رول آف آل دوز کی انسٹیٹیوشنز جو اس میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز جو یہاں پہ ہے, انڈیا پاکستان آف کورس دے آر دا پرائم اسٹیک ہولڈرز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یونائٹڈ نیشن بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک فیصلہ دیا تھا ایک وقت پہ جہاں پہ فیصلے کی ضرورت تھی. تو کیا اب وہ فیصلہ منوانا نہ منوانا کتنی دیر لگے گی اور اس میں ایسٹ تیمور میں کتنی دیر لگی تھی؟ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کی یاد دہانی اس کی طرف دلاتی جاؤں کہ اب کچھ اور کنٹروورشل چیزیں بھی سامنے آ رہی ہے جہاں پہ انڈین اوریجن آرم فورسز دے آر فائٹنگ وار ان غازہ فار اسرائیل. یہ اب نئی چیز آئی ہے وچ از گیٹنگ انٹو دا لائم لائٹ. ابھی اس کو بڑا برشڈ انڈر دا کارپٹ کیے جا رہے ہیں اور انڈین اوریجن ہے اینڈ آئی ایم ناٹ شیور ٹائم ول پروو ٹائم ول ٹیل کہ کیا ان کی ایتھنک کلینزنگ پہ وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ ایتھنک کلینزنگ کی ٹریننگ جی وہ یہاں آ کے پھر کشمیر پہ اپلائی کی جائے گی اور اس کا بھی صفائی کیا جائے گا. وے فارورڈ. So things are a bit complicated. Way forward is that we have to go straight to the United Nations and ask for the decision that they have taken back in that time and call the United States for the decision that they supported back in that time. تو جو اس اگریمنٹ میں جس کی طرف وانی صاحب نے نشاندہی کرائی تھی جو اس اگریمنٹ کا حصہ تھا ان سب کو ہیلڈ اکاؤنٹیبل کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے, چاہے وہ الحاق پاکستان کے ساتھ چاہے وہ اپنا الحاق چاہے یا ہندوستان کے ساتھ جو بھی ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. This should be based on that and I think enough of human rights violation. Enough of human rights. جی فیض اللہ فراق صاحب سر بتائیے گا اب وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, کس طرح سے کشمیری اپنا حق لے سکتے ہیں؟ کیا انڈیا کے پاس کشمیریوں کو حق دینے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ جب تک ہم طاقتور نہیں ہوں گے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. عالمی فورم کے اوپر ہماری آواز بہت کمزور ہے اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی طاقتیں بہت کم ہیں. ہم آلریڈی ایک جیو پولیٹیکل جنگ میں تھے. کشمیر کے حل کے لیے عالمی بڑی طاقتوں کو ملاتے ہوئے بائی لیٹرل کے بجائے ٹرائی لیٹرل کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کو کشمیر کے پر انوالو کرنا ہوگا سفارتی معاملے میں انٹرنیشنل فورم کے اوپر کہ اس کو بھی اس مسئلے کا حصہ بنانا پڑے گا کیونکہ ہمارا گلگت بلتستان کا ایک حصہ ایکسائی چند 2000 مربع میل کا علاقہ چائنا کے پاس بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انڈیا کے ساتھ زمین کے معاملے پہ جھگڑا ہے. اس حصے کا چائنا کو بھی انوالو کر کے ایک مسئلہ کشمیر کو حل کرنا پڑے گا. ایل ای سی کی آپ بات کریں, لائن آف ایکچوئل کنٹرول. ٹھیک سر, لاسٹ کامنٹ آپ کا وے فارورڈ 24. دیکھیں وے فارورڈ 24 یا باقی چیزیں جو آگے بھی ہم کریں, جو فیض اللہ فراق صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت کی, جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, طاقت کے ساتھ ہی یو این ریزولوشن ساری ریزولوشنز کے پیچھے طاقت ہو تو ساری امپلیمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو روتے ہوئے دیکھا اور اقوام متحدہ کی قراردادیں جو پاس ہوئی, جنرل اسمبلی نے پاس کی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اور آسکنگ فار سیز فائر ان غزہ, لیکن جو طاقتور ہے وہ سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سارے ظالم کے ساتھ ہیں, اس کو ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ایک طرف مظلوم ہے, اس کے پاس طاقت نہیں ہے. سو طاقت تمام قراردادوں کے ساتھ اگر طاقت ہوتی تو امپلیمنٹیشن ہو جاتی. جی آئی ہیو ٹو مائنڈ اپ, مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر فرح ناصاحبہ کا, وانی صاحب کا اور فیض اللہ فراق صاحب کا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.